अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस स्पेशल वीलॉग में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं और ये वीलॉग कई लिहाज से बड़ा स्पेशल है। नंबर वन के फ़र्स्ट टाइम जब से मैंने ये वीलॉग शुरू किया है तो मैं किसी गेस्ट का इंटरव्यू कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है बुशरा तस्कीन। और बुशरा तस्कीन जो हैं वो फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं। वो BBC और रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके साथ काम कर चुके हैं। लेकिन जो इससे भी बड़ा इनका तारुफ है वो ये है कि जो 2 दिन पहले मैंने आपको अपनी एक स्टोरी सुनाई इद्दत के हवाले से कि जो इद्दत की ख़बर है वो मेरे तक कैसे पहुंची और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या था। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी एक कहते हैं ना, इन अनदर फर्स्ट, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं आपको अपना सोर्स डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ कि बुशरा जो हैं, बुशरा तस्कीन, ये उस स्टोरी के हवाले से मेरा सोर्स थी और जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो इनकी कंसेंट से कर रहे हैं। ये नहीं है कि इन पर कोई ऐसा कोई दबाव नहीं था जी कि आपको ज़रूर ही हमने जो है इनके इसके बगैर काम नहीं चलता। लेकिन यह है कि उनसे मैंने पूछा, उनसे उनकी राय ली और उन्होंने अपनी रजामंदी शो की, तो उस बुनियाद पे हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, उनसे सवालात पूछने से पहले जो आपको एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। और इसके अलावा जो टल्ली है उसको ऑन किया करें और लाइक तो आप करते ही हैं। तो वेलकम टू द शो बुशरा। थैंक यू उमर। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको कि मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि बाज़ औक़ात हम कई वाक़यात के गवाह होते हैं और जब वो चीज़ें हो रही होती हैं और जब आप सुन रहे होते हैं या जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि जो हम बातें कर रहे हैं ये इसका किसी टाइम पर कितना ज़्यादा एक इम्पैक्ट होगा। तो इस हवाले से मैं यानी अगर आप मैं ये जानना चाहूँगा कि आप उधर पहुँची कैसे, हाउ इट हैपेंड। उमर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने भी शायद उस वक़्त मेरे ज़हन में कभी ये बात आई भी नहीं होगी कि आज जो यहाँ इस कमरे में डिस्कशन हो रही होगी वो कभी केस बन के अदालतों में सुना जाएगा और कभी उस पर वीलॉग्स हो रहे होंगे और कभी उस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टोरियाँ कर रही होंगी। तो फ्रेंकली मतलब उस वक्त तो ये एक जस्ट एक गपशप में एक बातचीत वहाँ पे शुरू हुई और उसमें फिर आगे डिटेल्स ऐसी आ गई और वो फिर बीइंग फॉर्मर जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट के जो जरासीम मेरे अंदर थे तो मैंने वो मेमोराइज़ कर लिया और फिर एक मौका इस तरह था तो आपसे चूँकि गपशप हो रही थी तो वो फिर मैंने आपको पास ऑन कर ली और फिर आपने आगे उसका जो चीज़ बना के आपने पेश की वो फिर दुनिया के सामने है और आज तक वो एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, ये बताएं कि आप इस इवेंटफुल मौके पे कैसे मौजूद थी? बेसिकली नईमुल हक साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ बड़ा अच्छा मेरा एक ताल्लुक़ था। जब मैं BBC के लिए, रॉयटर्स के लिए कवरेज कर रही थी, स्पेशली लेट इन 2011, 12, 13 ऑनवर्ड, तो फिर मैंने छोड़ दिया, आपको पता ही है। तो उस वक़्त नईम साहब खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ थे। तो उनके साथ जो भी इंटरव्यूज़ हम करते थे खान साहब के, तो उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन होती थी। तो उस लिहाज से उनके साथ एक बड़ा अच्छा सलाम दुआ थी, आना जाना था, शादी गमी का आना जाना हो गया हुआ था। तो नईमुल हक साहब को जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो वो यही टाइम था 2017 में, 18 में उनकी ये कीमो शुरू होती है जनवरी में। तो उनकी एकदम तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा टाइम वो कराची में थे, अपना इलाज करा रहे थे, तो फिर जब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो इस दौरान फिर मैंने एक दिन उनसे रब्ता किया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपका हालचाल पूछने आना चाहती हूँ, तो अगर आपकी तबीयत इस काबिल है कि आप कोई गेस्ट के साथ बैठ सकें तो मुझे कोई आप 10-15 मिनट दें। तो देन ही सेट के आप आ जाएं। शाम का टाइम था, सर्दी थी, बारिश हुई हुई थी, तो उन्होंने, हमारा कोई घर इतना दूर भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे लोकेशन समझाई, मैं पहुंच गई उनके पास। तो बाकी फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। नहीं, तो उस टाइम मुफ्ती साहब पहले ही उधर मौजूद थे? नहीं, मैं जब वहाँ पे पहुँची हूँ तो नईम भाई काफ़ी तबीयत ख़राब थी और वो अपने बिस्तर पे दराज थे।
میں ان کے ساتھ بیٹھی, کوئی 10-15 منٹ گزرے ہیں تو ان کے وہ سیکٹری تھے, وہ بچہ وہ آیا کمرے میں, اس نے کہا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ ان کا کوئی کام ہے اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں. تو تھوڑی دیر میں وہ بھی کمرے میں آ گئے. تو پھر اس کمرے میں وہ ان کے سیکٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھی, مفتی صاحب آ گئے, نعیم صاحب بیٹھے تھے. تو اچھا, تو کیا بات کیسے شروع ہوئی؟ آتے ہی کہ کوئی عدت والا ہی سوال آ گیا یا کوئی اور باتیں شروع ہوئی؟ نہیں, بیسیکلی تو وہاں پہ باتیں جنرل گپ شپ ایک چل رہی تھی. تو ان کی جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ بھی چل رہی تھی, نعیم بھائی کی صحت کے حوالے سے بھی چل رہی تھی, مفتی صاحب کا اپنا کوئی 1-2 ایشو تھے, وہ کوئی اپنے آپ ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ کا پرومس تھا جو خان صاحب نے ان کے ساتھ میرا خیال ہے لیٹلی دہرایا بھی تھا, کوئی پرانا بھی ان کا چل رہا تھا کہ جی ہم آپ کو کور کمیٹی کا ممبر بنائیں گے. تو مفتی صاحب بیسیکلی آئے تھے کہ جی یہ میرا کور کمیٹی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, تو نعیم بھائی سے ریکویسٹ کرے تھے کہ وہ نوٹیفیکیشن آپ جاری کریں. تو اس پہ پھر نعیم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کو کر تو دیا ہے, وہ کوئی میرا خیال ہے ان کی کوئی لارجر شورا ٹائپ ہے 700-800 بندوں کی. تو اس میں تو وہ مفتی صاحب نے آگے سے وہ ناراض ہو گئے کہ نہیں یہ کیا میرے سے آپ لوگ وعدے کر لیتے ہیں پھر وعدہ پورا نہیں کرتے. تو میں تو ٹھیک ہے اس میں ممبر تو ہوں, لیکن مجھے تو کور کمیٹی کا پرومس کیا گیا تھا, تو اس میں آپ مجھے شامل کریں. اچھا, تو وہ بیسیکلی اس لیے آئے ہوئے تھے ادھر کہ وہ اب چونکہ نکاح بھی ہو چکا ہے اور خان صاحب نے میرے خیال نکاح کے بعد ہی شاید وہ کور کمیٹی کا ممبر بنانے کا ان کو وعدہ کیا ہوگا. جی, میرا ان کے ساتھ جو کنورسیشن سے مجھے اندازہ یہی ہوا کہ چونکہ مفتی صاحب نے خان صاحب کا جو اس وقت کا کرنٹ نکاح تھا جو کہ اس وقت نل ہو چکا ہوا ہے, وہ نکاح انہوں نے 2 مرتبہ پڑھایا, اور جن حالات میں اور جس طرح سے انہوں نے کیا اور جس طرح سے انہوں نے پریشر سسٹین کیا, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ خان صاحب ان کو بیک اپ کرنے کے لیے, ان کی ہمت بڑھانے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے جو کہ پھر وہ ٹال مٹول کر رہے. اچھا, جو نعیم الحق صاحب ہیں ان کے نالج میں تھا جب عمران خان کی شادی ہوئی ہے؟ عمر صاحب, جب آپ کی پہلی سٹوری آئی نا جنوری 1 جنوری کے نکاح والی, تو اس وقت میری نعیم صاحب سے اسی دن بات ہوئی صبح. ہی واز ان کراچی اور وہ اپنے کیمو کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کے بھائی کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی اس سے 2 دن پہلے. تو میں نے جب ان کو فون کیا تو ہی واز ٹیکن آن سرپرائز. ہی ٹولڈ می کہ سنس مارننگ آئی ایم گیٹنگ ٹیلیفون کالز فرام لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, اور میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا, لیکن پھر جب انہوں نے معلومات کی اور ان کو پتہ چلا کہ واقعی یہ کام ہوا ہے, تو مجھے وہ جو ان کے جو الفاظ تھے, مجھے کہتے ہیں کہ اب مجھے تم بتاؤ نا بشرا کہ میں اس پہ اب کیا کہہ سکتا ہوں. میں یا تو مجھے پتہ ہوتا تو میں تو صاف مکر جاتا, تو نہ میں مکر سکتا ہوں نہ میں مان سکتا ہوں. تو میرے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے. اور میرا خیال ہے اون چودھری سے اس سے پہلے ان کی بات ہوئی اور اون نے ان کو بتایا کہ ہاں یہ کام ہوا ہے, لیکن آپ نے ابھی خاموش رہنا ہے, آپ نے ماننا نہیں ہے. اون چودھری بھی یہ کہیں ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے یا کسی اور؟ ہاں, یہ ایکچولی جب اس طرح تھا نا عمر بھائی کہ یہ پہلے تو نعیم بھائی بھی, اون چودھری اور یہ سارے بنی گالہ ہاؤس میں ہی رہتے تھے. لیکن جب بشرا بی بی صاحبہ سے شادی ہوئی عمران صاحب کی, تو جب بی بی شفٹ ہوئی یہاں پہ تو اس وقت ان سب کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا. تو انہوں نے بالکل نیچے یہاں پہ کرنگ جو روڈ ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے گھر لے لیا تھا, اور یہ کوئی 4 بندے ایک ہی گھر میں رہتے تھے, جس میں اون چودھری, نعیم صاحب, 1-2 اور ہیں جن کو میں خود پرسنلی جانتی ہوں. تو یہ سب مل کے انہوں نے وہاں پہ ایک گھر لے لیا تھا اور سب کا ایک کمرہ تھا, تو تاکہ کمیوٹ کرنے میں بھی آسانی ہو. خان صاحب اچانک بلا لیتے ہیں تو یہ لوگ پھر ادھر بڑا کمفرٹیبلی وہاں پہ رہ رہے تھے. تو یہ ویسے ان کو بشرا بی بی کو پہلے جانتے تھے نعیم الحق؟ ان سے جو میری گپ شپ ہوتی رہی تھرو آؤٹ, تو اس میں مجھے یہی ان کی باتوں سے لگا کہ جب خان صاحب نے بشرا بی بی کے پاس پاک پتن یا لاہور آنا جانا شروع کیا, جو کہ 2018 کی میں بات کروں گی یا 19 کی کروں گی, تو اس سے پہلے مطلب 3-4 سال سے نعیم بھائی کے بالکل ڈیفینیٹلی ان کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ کسی خاتون کی طرف آتے جاتے ہیں, اور وہ خاتون جو ہیں وہ پیری مریدی کا کام کرتی ہیں, تعویذ جادو کا کام کرتی ہیں, اور خان صاحب ان کے انتہائی زیر اثر ہیں. اچھا, اور یہ چیز جو ہے یہ جو نعیم الحق ہے ان کو ناپسند تھی؟ نعیم بھائی نے کافی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ بینگ اے مسلم مجھے ہر چیز پہ بیلیف ہے, لیکن یہ قبروں کو چومنا اور قبروں کے ارد گرد پھیرے کاٹنا
اور تعویذ جادو کرنا اور توہمات پر مبنی فیصلے کرنا یا اپنی فیوچر کی یا کرنٹ جو آپ کی لائن آف ایکشن ہے اس کو اس بات پہ ڈیسائیڈ کرنا کہ جو کہ آپ کو کہیں اور سے ایک اور فورس سے آپ اس کی ایڈوائس لے رہے ہیں. آپ اپنی اسٹریٹ سمارٹنس پہ نہیں جا رہے, آپ اپنی شعور پہ لاشعور پہ نہیں جا رہے ہیں, آپ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق میرے خیال ہے اس لحاظ سے ویسے جو ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں ان کے بھی کچھ تحفظات تھے. شیریں مزاری صاحب کا تو ایک قصہ وہ میرے پرسنلی علم میں ہے کہ وہ کوئی میٹنگ ادھر چل رہی تھی بنی گالہ ہاؤس میں. یہ میرا خیال ہے بی بی صاحبہ سے ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی, یہ جنوری فروری 2018 کی بات ہے. تو وہ کوئی میٹنگز جو تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھیں اس وقت, ان کی پولیٹیکل پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ پاور میں آنے لگی تھی اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ پاور میں آ چکی ہوئی تھی, تو وہ ہر وقت ہی ان کا بڑا ہیکٹک قسم کا ایک ماحول وہاں پہ چلتا تھا. تو میٹنگز جو بھی تھیں وہاں پہ اس میں اکثریت اس طرح ہوتی تھی جو کہ نعیم بھائی نے بھی اس کا ذکر کیا میرے ساتھ کافی مرتبہ کہ ہم لوگ ایک دن سر کھپائی کرتے ہیں, رات کو ہم ایک فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں, اگلے دن صبح جب جاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ سارا کچھ ریورس ہو چکا ہوتا ہے. بالکل ٹوٹل اپوزٹ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. فرض کریں کوئی اپوائنٹمنٹ ہے یا کوئی جلسہ ہے یا کہیں پہ ہم نے جانا ہے یا کوئی ہم نے ایک نئی چیز شروع کرنی ہے پارٹی کے پلیٹ فارم سے, تو وہ ٹوٹل ہمیں ایک نئی چیز کرنے کو دے دی جاتی ہے جو کہ ہم تمام جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک شاکنگ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا ورکنگ کی, ہم نے اتنی تیاری کر لی, ہم نے آج ایک چیز شروع کرنی ہے اور ہمیں ٹوٹل ایک نیا لائن آف ایکشن دے دیا جاتا ہے. تو وہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں وہ ایک ان کی زبان کا وہ ہے جو کہ میرے تک بات یہ آئی. کن کی زبان کا؟ شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے یہ بات نریٹ کی نا کہ ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. شیریں مزاری صاحبہ نے؟ شیریں مزاری صاحب کہ ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ کے درمیان میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور جو ان کا اندر گھر کا جو زنان خانے کا جو ملازم ہے وہ آتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی فائل ہوتی ہے. اب وہ کالے رنگ کی فائل پہ بھی شیریں صاحبہ نے تھوڑا سا وہ کیا کہ کالی فائل کیوں ہے. اب کالی فائل وہ آتا ہے خان صاحب کی کان میں, وہ کچھ اس نے کہا اور خان صاحب سر کے اشارے سے اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اور پھر وہ فائل آدھی کھلتی ہے. خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اس کے اندر رکھیں. خان صاحب اس میں ہاتھ رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہ فائل وہ ایسے بند کر کے تو واپس وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور بندہ الٹے پیر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو شیریں مزاری صاحبہ کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں ویئرڈ قسم کی جو کہ اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں اور سے چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں یا کوئی جادو ٹونے کے حساب سے کوئی چیزیں چلتی ہیں. اچھا, یہ بات جو ہے یہ شیریں مزاری صاحبہ نے بتائی یا جو ادھر لوگ مفتی صاحب نے کو بتائی؟ مفتی صاحب اور نعیم صاحب کی جادو ٹونے پہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی اور پیچھے بی بی صاحبہ کا جو ایک روٹین بنی گالہ ہاؤس میں شروع ہو گئی بھی تھی اس پہ یہ بات ہوئی تو نعیم الحق صاحب نے یہ سٹوری سنائی کہ شیریں مزاری واز کمپلیننگ اینڈ شی واز آلموسٹ شاؤٹنگ ٹو می کہ نعیم دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح سے یہ پارٹی کیا اب جادو ٹونے کے اور حساب کتاب کے حوالے سے چلے گی. اچھا, اور یہ جو مفتی صاحب نے یہ عدت پہ بات کیسے آ گئی؟ عدت پہ بات اس طرح آئی نا کہ میرا خیال ہے کہ یہ جب ہم یہ جس دن کی یہ بات ہے اس سے پہلے 18 فروری کو جو دوسرا نکاح تھا جو کہ جس کو سرٹیفائیڈ نکاح کہیں گے وہ اناؤنس کیا آفیشیلی پی ٹی آئی نے, اور پھر اس کے اوپر اگلے دن یا اس سے اگلے دن فرح گوگی صاحبہ کا 19 فروری کو فرح گوگی نے انٹرویو دیا. ہاں جی. پھر اس کے بعد یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ٹی وی پہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کی سٹوری بھی کسی نے ڈینائی نہیں کی تھی, کسی نے اس کو ریبٹ نہیں کیا تھا. تو 1 جنوری کا نکاح کیا ہم اس کو سمجھیں کہ ہوا ہے یا 18 فروری والے نکاح کو سمجھیں کہ یہ ہوا ہے, کون سا نکاح ہوا ہے؟ اگر اس کو سچ جانتے ہیں تو جو عدت والی خبر ایک کنٹروورسی چل رہی تھی وہ چیز پھر اس پہ کویسچن آتا تھا. اگر ہم 18 فروری والے نکاح کو سچ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی وہ سٹوری مطلب اس کی بھی ظاہر کوئی بیس تو تھی نا, اس پہ کبھی بھی پی ٹی آئی نے اس سے انکار نہیں کیا. ابھی تو انہوں نے عدالت میں جا کے اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ 1 جنوری کو ہی ہوا تھا. اور اسی اقرار دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے عمر صاحب. ایکچولی عمر صاحب میں اس بات پہ آپ کو یہ جو 1 جنوری کا کل نکاح ہے نا, آج بشرا بی بی اور عمران خان صاحب جہاں پہ ہیں تو وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ جب آپ بول لیتے ہیں آپ کو پھر اس کا کانٹیکسٹ یاد نہیں رہتا.
اب وہ 1 जनवरी کا نکاح انہوں نے مانا ہے. جب مانا ہے تو ادھر عدت طلاق کس دن ہوئی ہے؟ وہ اگر آپ 14 نومبر لیتے ہیں تو 14 فروری آتا ہے عدت ختم ہوتی ہے. اور فرا نے بھی جو اپنے انٹرویو میں 19 فروری کو یہ بات کی تھی کہ 14 فروری کو تو عدت مکمل ہو رہی ہے، اس سے پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ جی، تو جو سزا ہوئی ہے وہ ایک اس کے اندر ہوئی ہے جرم میں، اور جو نکاح اس وقت دونوں میاں بیوی کے رشتے میں نہیں کنسیڈر کیے جا رہے، اور بشرا بی بی اس وقت متعلقہ ان کا جو سٹیٹس ہے متعلقہ کا ہے، سنگل لیڈی کا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ 1 جنوری والا نکاح مانی ہے. تو یہ جو عدت والا سارا تھا، تو یہ جب بات چیت وہاں سے شروع ہوئی کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا، کنٹروورسی جو کریٹ ہو چکی ہوئی تھی، تو اس وقت میرا بھی چونکہ تھوڑے ذہن میں سوال میرے بھی بننے شروع ہو گئے، اور بینگ اے ریٹائرڈ اور ریڈنڈنٹ جرنلسٹ آئی تھاٹ کہ چلے میں بھی تھوڑا سا اپنی اس کی تسکین کے لیے میں بھی 1-2 سوال کر دوں. بشرا اپنی تسکین کے لیے، بشرا تسکین. تو اس میں پھر میں نے مفتی صاحب سے پھر وہ کیا، اور بیسیکلی میرا جو ایک اور چیز بھی تھی نا ذہن میں اس وقت، وہ یہ تھی کہ میں یہ گیج بھی کرنا چاہ رہی تھی اپنے مفتیان علماء دین جو ہیں، جو کہ ہماری زندگیوں کی روزمرہ کی ان چیزوں پہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں اور ہمیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اتنے بڑے عالم مفتی سے یہ ضرور سوال اپنے منہ سے کروں کہ یہ پری ریکوزٹس جو ہیں اس کا خیال کس کو رکھنا تھا؟ مفتی صاحب کو رکھنا چاہیے تھا یا لڑکی کو لڑکے کو رکھنا چاہیے تھا؟ اگر پہلی شادی تھی، کوئی ینگ لڑکی لڑکے کی ہوتی تو والدین ذمہ دار تھے یہ انڈر ٹیکنگ کے کہ ہاں جی ہماری بیٹی کنواری ہے، یا اگر متعلقہ ہے یا بیوہ ہے تو عدت مکمل ہے یا نہیں ہے، تو وہ والدین کی ذمہ داری تھی. لیکن یہاں پہ تو دونوں ماشاءاللہ ایڈلٹ اور 1-2 شادیوں کا تجربہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تو سول رسپانسبلٹی، اور مفتی صاحب کی باتوں سے جو ہمیں پھر سمجھ بھی آتی ہے، جو میری ان سے ڈسکشن ہوئی، تو وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ میں ایک تو اپنی شرم لحاظ کی وجہ سے ان سے یہ بات کلیئرلی پوچھ نہیں پایا، لیکن میں ازیوم یہی کر رہا تھا کہ عدت مکمل ہو چکی ہوئی ہے. اچھا. اور عدت مکمل ہونے کا جو اعلان تو کسی نے نہیں کہنا ہوتا کہ ہاں جی آ جائیں میری عدت مکمل ہے میرا نکاح کر لیں. ایک عورت، ایک خاتون اگر آ کے گھونگھٹ نکال کے بیٹھ گئی ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کی نکاح کا فنکشن ہے، اور وہ اس نکاح میں خود اپنی کانسنٹ سے بیٹھی ہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے وہ اپنا اس نکاح کو انجام دے رہی ہیں. اس پہ جو مفتی صاحب نے یہ نکاح پڑھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے جو تقاضے پورے نہیں کیے کہ جس کی بنیاد پہ کہ یہ ان کی ڈیوٹی میں تو ہوگا. میرا آرگیومنٹ ان کے ساتھ بیسیکلی یہی تھا کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، جس کا انہوں نے مجھے بار بار یہ جواب دیا کہ میں ان کے عزت، ادب، احترام، لحاظ کی وجہ سے میں نے ان سے یہ بات نہیں کی، حالانکہ ان کو کرنی چاہیے تھی. اگر آپ نارمل حالات میں دیکھیں تو کسی عام فیملی میں، پاکستانی مسلم فیملی کے اندر اگر نکاح ہوتا ہے تو وہاں پہ نکاح خان کا پوچھتا ہے یا لڑکی سے ڈائریکٹ یا اس کے وکیل کے ذریعے، اس کے والد ہے، باپ ہے، جو بھی وکیل نامزد ہوا ہوا ہے، اس سے وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں جو بھی سٹیٹس لڑکی کا ہے، وہ کنواری ہے، وہ متعلقہ ہے، وہ شادی شدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں اس ٹائم تک کنونس ہو چکے تھے کہ یہ نکاح عدت میں ہوا ہے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کے اوپر جو عمران خان صاحب کے اورا اور ان کی جو شخصیت کا ایک اثر رسوخ تھا، اور بشرا بی بی کا جو وہاں پہ ایک وہ تھا، اس وجہ سے مفتی صاحب بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی جو بھی ایتھے ہو رہا ہے انہاں دی مرضی دے نال، انہاں دی سمجھ بوجھ دے مطابق ٹھیک ہی ہو رہا ہے، میں بس نکاح پڑھانا ہے تے میں نکل جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب جس ملاقات میں آپ تھیں اس ٹائم تک مفتی صاحب نے کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ نکاح عدت میں ہو گیا. He was absolutely clear. اچھا. And he was not only clear, when I started questioning him, he was on the back foot. He was almost, he was مطلب. اچھا ایک اور بات جس طرح ہم پہلے جادو ٹونے کی یا توہم پرستی کی کر رہے تھے، کو مفتی صاحب نے یہ جب ان کے ساتھ لاہور گئے تو اس ٹائم بھی کوئی اس کے ریلیٹڈ بھی کوئی انہوں نے میرے خیال عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی تھی نا کہ جو ان کا سفر کیسا رہا، ان کے وہ والا جو ہے اس پہ یہ تھا نا کہ میرا خیال ہے چونکہ وہ جو پہلا نکاح تھا اور جو دوسرا نکاح تھا،
اسپیشلی جو پہلا نکاح تھا وہ تو ایک ایسا نکاح تھا جس کے لیے ٹائم باقاعدہ نکالا گیا تھا کہ اس ٹائم پہ، اس تاریخ پہ، اس دن پہ، اس جگہ پہ یہ ہونا ہے، اور وہ باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا بشریٰ بی بی نے. تو اس پہ وہ تو خان صاحب کو جو کہتی تھی، خان صاحب اس کو منوعن وہ کرتے تھے، فریضہ سمجھ کے سر انجام دیتے تھے. تو اس پہ جب انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ جی آپ نے چلنا ہے، اور تھوڑا بہت ان کو بتایا گیا کہ نکاح ہے یا آپ نے چلنا ہے، کدھر چلنا ہے یہ نہیں بتایا گیا. تو انہوں نے مفتی صاحب نے کہا کہ جی میں آپ چلیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. کہا نہیں، پیچھے پیچھے نہیں، تم ساتھ چلو گے. ساتھ کیسے چلو گے؟ اگلی گاڑی میں خان صاحب اور اون وغیرہ، پچھلی گاڑی میں مفتی صاحب باقی اسٹاف کے ساتھ، گاڑیاں آگے پیچھے یہ اسلام آباد سے لاہور گئی ہیں. جسٹ ٹو میٹ دیٹ ٹائم ریکوائرمنٹ آف دیٹ ٹائم. اچھا بشریٰ، ہم اب اپنے میں لاسٹ کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ جب میں نے اسٹوری کی، یعنی کہ اس کے کوئی بعد میرے خیال یہ 2021 کی بات ہے غالباً، تو اس ٹائم ایک آڈیو لیک بھی آئی، آڈیو لیک ہوئی کہ جس میں کافی چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی تھیں وہ اس آڈیو کا بھی حصہ تھیں. تو کاش کہ وہ آڈیو مجھے مل جاتی، یعنی کہ کئی چیزیں جو ہے میری رہ گئی تھیں کہ جو میں اسٹوری میں شامل نہیں کر سکا. وہ آڈیو کدھر سے آئی؟ عمر، جو آپ کی چیزیں رہ گئی تھیں نا، وہ میرے کمزور حافظے کی وجہ سے رہ گئی تھی. اگر میرا حافظہ اتنا اچھا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ کچھ چیزیں اس وقت دے دیتی. لیکن میں تو اپنی چیزیں جو میمورائز کی دماغی طور پہ، پھر وہ آئی ٹرائی ٹو ریممبر دیٹ فار اندر ڈے اور سو. جب میری آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے آپ کو کہا کہ عمر آئیں نا ذرا ملیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک چیز ہے، تو آپ نے کہا کیا ہے؟ تو پھر آپ نے کہا نہیں فون پہ نہ بتاؤ، ایسے کرو مل لیتے ہیں چائے پہ. تو میں پھر جب آپ کے پاس آئی تو اس وقت بھی 2 دن تو گزر چکے ہوئے تھے جب میں نے آپ کو انفارمیشن پاس کی. تو جہاں تک آڈیو کی بات ہے، جی آڈیو میں نے نہ صرف سنی ہے بلکہ بار بار سنی ہے، اور اس میں آئی ٹرائی ٹو ڈٹرمن کہ کیا یہ اسی وقت کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جس وقت میری یہ نعیم صاحب سے اور مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی، یہ ملاقات ہوئی. تو اور بلکہ آپ یقین جانیں کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی گیا اس وقت جس دن یہ آڈیو لیک آپ کی اس میں آواز بھی آ رہی ہے؟ جی بالکل، اور میں اپنی آواز سے انکاری نہیں ہوں، وہ بالکل میری آواز ہے. لیکن مجھے اس کے اوپر بعد میں پریشانی بھی اٹھانی پڑی، مشکل بھی آئی، اور اس پہ مجھے 2 ٹیلی فون بھی آئے. اور ایک ٹیلی فون تو آپ اگر مجھے اجازت دیں، اور اب مجھے نہیں پتہ کہ مجھے بات اس فورم پہ کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن میں کر دوں گی، کیے دیتی ہوں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے ایک انڈائریکٹ میسج میرے پاس آیا. یعنی عمران خان کے آفس سے آئے؟ جی جی. اور ہمارے کامن دوست جو کہ بڑے ہمارے لیے محترم ہیں، ان کی طرف سے مجھے فون ڈائریکٹ آیا کہ پرائم منسٹر پوچھ رہے ہیں کہ بشریٰ سے پوچھو، چونکہ میری تو خان صاحب سے ڈائریکٹ بڑی ملاقاتیں، میرے ہمسائے بھی ہیں وہ بنی گالہ میں، تو مجھے پرسنلی جانتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کامن دوست کو کہ بشریٰ سے پوچھو کہ یہ اس کی آواز ہے اور یہ ریکارڈنگ کہاں سے آئی ہے، اور یہ کیا وہ انٹرویو کر رہی تھی کوئی، اور یہ کیا ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا جی آواز میری ہے، لیکن میں کسی انٹرویو کے مقصد سے نہیں گئی تھی، میں تو نعیم الحق صاحب کی مزاج پرسی کے لیے گئی ہوں. اگر اس وقت کی بات کریں، چونکہ اس میں نعیم صاحب کی آواز بھی ہے. تو یہ ایک اوکیزن تھا جو کہ مجھے یاد ہے، اور اس اوکیزن پہ وہاں پہ مفتی صاحب بھی آ گئے. تو باقی اگر کوئی اس پہ ریکارڈنگ اور اس پہ کہ انٹرویو کے مقصد سے کوئی چیز تو ریکارڈ نہیں کی. ہاں، ریکارڈ کرنے والے اور بہت سارے یہاں پہ جوج مجوج مخلوق پھر رہی ہے، انہوں نے کوئی اگر کی ہے اپنے مقصد سے کوئی ریکارڈنگ انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کوئی اپنا اس میں ان کا کوئی تھا، تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. لیکن میں نے ان کو یہ ضرور کہا کہ جی آواز میری ہے. اور اس کے بعد اگلے دن مجھے ایک اور میسج آتا ہے، وہ بھی پرائم منسٹر آفس سے آتا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے صبح سے کام کوئی نہیں کیا، اور وہ صرف اور صرف اس ریکارڈنگ کا جو سورس ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی ہے وہ گیج کرنا چاہ رہے ہیں، اور FIA سائبر کرائم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جی اس کی فورینزک کریں اور مجھے بتائیں کہ اس میں ہم کس کو کیا سزا دے سکتے ہیں.
تو وہ سزائیں اس دن وہ ڈھونڈ رہے تھے میرے لیے، جو کہ میرا خیال ہے ان کو پھر آتھینٹسٹی کا کسی نے بتا دیا ہوگا، جنہوں نے ریکارڈ کیا انہوں نے بتا بھی دیا ہوگا کہ ہم نے کیے، تسی چپ کر کے بیٹھے رہو، نہیں تو پھر تسی اپنا حساب کتاب پھر آپ ہی تسی بے باک کرو گے. تو وہ پھر خاموشی ہو گئی اتوں، پر بعد میں مجھے چیزیں بھگتنی پڑی. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. ہو سکتا ہے اس ریکارڈنگ میں ایک یہ بھی میسج ہو کہ یہ عدت والا کیس جو ہے یہ فلیگ ہوا ہو کہ یہ بھی ایک کیس ہے. تو عمر صاحب وہ اب میں اس پہ آپ کو کیا بتاؤں، لیکن یہ ایک ایسی چیز اس وقت جب ہوئی تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بعد میں جا کے کسی کے گلے کا پھندا بن جائے گی. تو چلیں ناظرین، آپ نے میرا خیال ہے کہ آپ کو میرے سورس سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی ہوگی. میری زندگی کا یہ ایک فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ جس میں کسی کو میں نے پہلے اپنی سٹوری میں کوٹ کیا اور اسی سٹوری کے حوالے سے ایک ٹائم آیا ہو کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طرح میں آپ کو خبر کے پیچھے کی خبر بتا رہا ہوتا ہوں، اب یہ ہے کہ خبر کے پیچھے کا سورس بھی میں نے آپ کو بتایا. اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اور کیا ہو سکتی ہے. تو مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.